औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हम्द है उस परवरदिगार की कि जिसने गुनाहगारों की बख्शिश के लिए का दरवाज़ा खोल दिया। दरूद है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनके वसीले से परवरदिगार गुनाहगारों की तौबा कबूल करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद सिफ्तैन शाह। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम है और इस मौजू का उन्वान है तौबा आगोश रहमत। यकीनन अगर ये तौबा का दरवाज़ा खुला न होता तो गुनाहगार मायूस हो जाते। आज इसी मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए हमने एक बार फिर से दावत दी है हज़रत अल्लामा अली हसन आफ़ी साहब को। क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर से वक्त दिया। क़िबला हमारे प्रोग्राम की एक ख़ुसूसियत है कि हम जिस मौजू को भी शुरू करते हैं तो सवालात उसकी बुनियाद से उठाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म है, इरशाद फरमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि हमारा जो मौजू है वो तौबा है और तौबा के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने सूरत हूद आयत नंबर 3 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है कि अपने रब से इस्तिगफार करो, फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो दो। और फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान मजीद में सूरत नूर आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया कि तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तौबा करते रहो कि शायद इस तरह ए मोमिनो तुम फलाह और निजात हासिल कर लो। और आपने इस लफ्ज पे गौर फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसी आयत मजीदा में इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने जो आयत सियाम है उसमें इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये जो दो चीजें हैं, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाना चाहता है कि माह रमजान मुबारक में तुम इस्तिगफार करो, तुम तौबा करो, जिसकी वजह से तुम मुत्तकी भी होगे और साथ साथ तुम्हारी फलाह व कामयाबी भी तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, खुलूस से दिल के साथ तौबा करो। जब तुम अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बारगाह में खुलूस से दिल के साथ तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। और यही वजह है कि कोई भी अमल हो उसमें इखलास शर्त है, उसमें मुखलिसपन होना जरूरी है। अगर हमने माह रमजान मुबारक में रोजा रखना है तो उसमें भी इखलास शर्त है। और फिर अगर हमने तौबा करनी है तो उसमें भी एक शर्त है कि हमें मुखलिस होना जरूरी है। अगर मुखलिस होंगे तो उस वजह से हम कामयाब कामरान होंगे। जी क़िबला, बहुत अच्छी तशरीह, मुख्तसर और जामे। हमारा अगला सवाल ये है कि ये लफ्ज़ तौबा कुरान मजीद में आया कितनी बार है और
اس کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی، قرآن مجید میں لفظ توبہ اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ تقریباً 87 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ توبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر مختلف اس لفظ توبہ کی ڈیفینیشن کی ہے، جس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے شرمندگی۔ لفظ توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ میں پاک و پاکیزہ رہنے کا مصمم ارادہ کرنا، اور اسی طریقے سے ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ برے اخلاق کو اچھے اخلاق و عادات میں بدلنے کا نام توبہ ہے، اور اسی طرح ایک اور معنی کیا گیا کہ اعمال کی اصلاح کرنا بھی توبہ ہے، اور اسی طرح ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ گزشتہ اعمال کا جبران اور تلافی کرنے کا نام بھی توبہ ہے، اور ایک اور معنی کیا گیا کہ خدا پر ایمان رکھنا اور اس پر بھروسہ کرنا، یہ بھی توبہ ہے۔ دنیا جہاں میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھروسہ توکل فقط خدا کی ذات پر کرنا چاہیے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی معاف کرنے والی ذات ہے تو وہ ذات ہدیت ہے، اگر کوئی معاف کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ فقط یہ معاف کرنے والی صفت جس میں بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشکل کے اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو توبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کریں کہ جس کی وجہ سے ایک تو ہمارے گناہوں کی تلافی ہو جائے اور دوسرا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ بس وہی لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اور وہی لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں جو توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا کہ انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں لیکن پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ علیم و دانا بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ آیت مجیدہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ تفسیر آپ نے بیان کی ہے کہ اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، اور یقیناً اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو گناہ گار مایوس ہو جاتے، اور توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، یعنی جو سچے دل سے شرمندہ ہو، جو سچے دل سے نادم ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو یقیناً اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے اس گناہ گار بندے کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی تفسیر بیان کی۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں توبہ کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک 1 سال بہت زیادہ ہے، جو شخص اپنی موت سے فقط 1 ماہ پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو
ایک ماہ ہے، ایک مہینہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص فقط ایک ہفتہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فقط اپنی اللہ موت اکبر، سے فقط ایک دن پہلے اگر کرتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ اکبر، کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ ایک دن بھی بہت سبحان زیادہ ہے اگر کوئی بندہ فقط مرنے سے پہلے، اپنی موت کے آثار دیکھنے سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ ناظرین، اکبر، یہ اللہ اکبر، اللہ انسان کو مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کی راہیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندگان خدا، اگر تم کسی مشکل میں رہے ہو، کسی پریشانی میں رہے ہو، تو اپنے کاموں میں مصروف رہے ہو، گناہوں کی دلدل میں رہے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرنے سے پہلے ایک سال آ جاؤ۔ ایک سال نہیں آ سکتے، ایک مہینہ پہلے آ جاؤ۔ ایک مہینے پہلے نہیں آ سکتے، فقط ایک ہفتہ پہلے آ جاؤ۔ ایک ہفتہ پہلے نہیں آ سکتے، پھر آپ ایک دن پہلے آ جاؤ۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فقط مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فقط انسان کی سبحان نیت پر دیکھتا ہے کہ وہ انسان میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میں اللہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، جو شخص اپنی موت کے آثار دیکھنے سے ایک لمحہ پہلے آ جائے تو خدا اتنا مہربان ہے کہ اسے بھی بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً جس طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے کہا استغفر اللہ، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ یعنی یہ وہ جملہ تھا کہ اس کو توجہ دلانے کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار یقیناً بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو 6 شرائط پر مشتمل ہے، جو 6 باتوں پر حاوی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے۔ اور پھر جو دوسری شرط میرے مولا نے ارشاد فرمائی ہے کہ شرمندگی کے بعد وہ تہیا بھی ہے کہ پروردگار آج کے بعد یہ جتنے گناہ ہو گئے لیکن آج کے بعد یہ میں ان گناہوں کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ تو یعنی بنیادی چیزیں وہی دو ہیں کہ سب سے پہلے شرمندگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تہیا کرنا کہ ان گناہوں کو میں نہیں دہراؤں گا۔ اس کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے قبلہ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ توبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے؟ ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت علی علیہ السلام اس توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ ہے کیا؟ فرمایا کہ التوبۃ ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترک بالجوارح و ازمار لا یعودا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ التوبۃ ندم بالقلب، کہ توبہ یہ ہے کہ انسان دل سے معافی مانگے، انسان دل سے شرمندگی کرے، دل میں اللہ کو پکارے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری ڈیفینیشن توبہ کی کیا ہے؟ وہ استغفار باللسان، پہلا یہ ہے کہ دل میں شرمندگی کرے کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو مجھے معاف کر۔ دل یعنی اپنے، جس طرح ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبتن نصوحا، یعنی پکی توبہ کرو، پختہ دل کے ساتھ، پختہ ارادہ کے ساتھ۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ التوبۃ ندم بالقلب، توبہ یہ ہے کہ دل سے شرمندگی کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا واستغفار باللسان، ایک تو دل میں شرمندگی کرنی ہے، دوسرا اپنی زبان کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہ فائدہ کیا ہوگا
فقط اللہ تعالیٰ بندے کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنی زبان سے ایک بار اقرار کر، جب تو زبان سے اقرار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے اعضاء و جوارے سے بھی توبہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بار ظلم کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اسی ہاتھوں سے پھر آپ نے گناہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بالجوارح، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، جو بھی تیرے اعضاء جوارے اس میں گناہ میں شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ دوبارہ اس گناہ کو آپ نے انجام نہیں دینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِزْمَارٌ اللہ یعودا، فرمایا کہ ایک تو اپنے جوارے سے، اپنے اعضاء سے دوبارہ کام نہیں انجام دینا، پھر ارشاد فرمایا اپنا ارادہ اتنا پختہ کرو کہ پھر اس گناہ کو آپ نے کبھی انجام نہیں دینا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مولا میر علیہ السلام توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ من تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، دیکھیے مولا کی گارنٹی دیکھیے گا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من تاب تاب اللہ علیہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی مولا اتنے اتھینٹک، اتنے 100% کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بارگاہ خدا بندی میں توبہ کرتا ہے، فرمایا من تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأُمِرَتْ جَوَارِحُهُ أَن تَسْتُرَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اے بندگان خدا اس کے اعضاء و جواروں کو حکم دیا جاتا ہے کیا بھئی ان تستر علیہ۔ یہ دیکھیے یہ جو اگلا فائدہ ہو رہا ہے توبہ کا، کہ اگر کوئی بندہ، جیسے قرآن مجید سورت یاسین میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ جو فرمایا کہ ہم قیامت والے دن اس کے منہ پہ مہریں لگا دیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، مولا یہاں اس کی ڈیفینیشن ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ امرت جوارحہ ان تستر علیہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اب ان جوارے جو اس کے اعضاء انہوں نے گواہی دینی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو مغفی کر لو، تم چھپا لو، اس بندے نے توبہ کر دی ہے۔ یہ نہیں چاہیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے اعضاء جوارے بھی اس کے قیامت والے دن وہ اس سے مغفی کر دیا جائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو محو کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے شہر التوبہ ہے اس کا نام، یہ ماہ رمضان المبارک شہر التوبہ ہے، اس مہینے میں توبہ کرنی ہے، اس مہینے میں اپنے اعمال کو خدا بند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جواء و اعضاء کو یہ حکم دے گا کہ تم اس کے گناہوں کو چھپا دو، اس کے گناہوں کو مخفی کر دو، اس کے گناہوں کو محو کر دو، ختم کر دو، اور ماہ رمضان المبارک ہو۔ اور پھر اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے بندہ خدا تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے نا، تو نے مجھ سے توبہ کی ہے، تو اب میں تمہیں ایسا کر دیتا ہوں جیسے تو ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ تشریح فرمائی آپ نے۔ یقیناً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی سچ بیان کر دیا مخلوق خدا کے سامنے کہ توبہ کی پہلی شرط، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان مخلوق خدا کے حقوق ادا کرے جو اس نے چھوڑ دیے، اور تاکہ کل جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھی شرط بھی امیر المومنین نے بتائی کہ اب جو فرائض چھوڑ دیے تھے ان فرائض کو پورا ادا کرو۔ اور پانچویں شرط بھی اسی طرح
کہ جو اپنے جسم کے اوپر گوشت تم نے حرام مال سے جو ہے بنایا ہے اس کو غم سے پگھلاؤ. اور پھر آخری شرط میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نے اب اپنے جسم کو اطاعت کے رنج میں مبتلا کرو جس طرح تم نے اسے گناہ کی شرینی سے لذت اندوز کیا تھا. جب تم یہ شرطیں پوری کر لو 6 شرطیں اس کے بعد کہو استغفر اللہ. تو بہت ہی یعنی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ نادم ہو جانا. بہت ہی عمدہ تشریح قبلہ آپ نے فرمائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب تک کوئی واقعہ نہ دیکھے سیکھتا نہیں ہے. کیا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کسی شخص نے توبہ کی ہو اور پروردگار نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو؟ ہمارے لیے ان واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ ارشاد فرمائیں. جی جی بالکل. اسی طرح ایک میں اس سے پہلے میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث قدسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے بندگان خدا تیری طرف سے مختلف گناہ آتے ہیں لیکن میں اللہ کی جانب سے مختلف نئی نئی نعمات نازل ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے مولا امیر علیہ السلام دعائے کمیل میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں. یعنی ہوتے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ نعمات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے کتنا ایک اہم مولا نے ارشاد فرمایا. اور پھر اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. کوئی بندے مشکلات میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو مولا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے مالک میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو پتہ چلا ہمارے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ قبول کرتا ہے لیکن ہم نے چونکہ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. اور دوسری چیز جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کی طرف سے مختلف نعمات آتی ہیں اور بندے کی طرف سے مختلف گناہ جاتے ہیں. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے بندگان خدا اتنی میری اطاعت ضرور کرنا جتنا تم جنت کے طالب ہو، اور اتنی میری نافرمانی کرنا جتنی تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے. تم جتنی جہنم یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جتنا جو کچھ اعمال کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی نسبت تمہیں جنت عطا کرے گا. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے بس اے بندہ خدا جتنی تو جنت چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے تعمیر کرنی ہے. اور دیکھیے گا روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. جب یہ بات کہی گئی رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا صحابی رسول یا رسول اللہ میں تو ہر وقت سبحان اللہ کہتا ہوں، اٹھتے ہوئے سبحان اللہ، بیٹھ میرے تو بہت سارے پھر باغ بن گئے ہوں گے. تو اسی وقت مولانا ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا یہ جو سبحان اللہ تم نے کہا ہے یہ یاد رکھنا، یہ پکی بات ہے تمہارے جنت میں باغ لگ گئے ہیں، بہت زیادہ درخت ہو گئے ہیں، لیکن اے بندہ خدا پھر یہ احتیاط ضرور کرنا کہ اگر اس سبحان اللہ کہنے کے بعد تمہارے گناہوں کی آندھی نہیں چلنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ سارے درخت اکھڑ جائیں، وہ سارا باغ اجڑ جائے. یعنی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کان سے، ہماری آنکھ سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے جنت کا باغ اجاڑ دے. اور ہمیشہ جو انسانی فطرت ہے کہ وہ کوئی اس کے سامنے واقعہ پیش کیا جائے، کوئی چیز پیش کی جائے تو پھر وہ اس کو زیادہ آرام سے سمجھ لیتا ہے. تو میں یہاں پر مختصر واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اندازہ لگائیے گا کہ ہم کتنے خاموش مجرم ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، مولا میرا ایک جان پہچان والا آدمی مجھے جاننے والا ہے، وہ کافی عرصہ سے بنو امیہ کی انتظامیہ میں تھا، اس نے کافی مال، کافی پیسہ اور کافی دولت جمع کی ہے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے طاقت نہیں رہی۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے جو مال جمع کیا ہے وہ میں نے حرام کی کمائی سے جمع کی ہے، وہ میں نے غریبوں کا لوٹا ہوا ہے، میرا وہ مال یتیموں کا مال لوٹا ہوا ہے۔ تو یہ ابو بصیر کہتا ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ اپنے امام سے کہنا کہ آیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو امام نے ابو بصیر کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر، اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، جس بندے نے یہ عرض کیا اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اب کوفے کا رہنے والا ہے، ظاہراً وہ شخص بھی کوفے کا ہے، جبکہ امام مدینے میں ہے۔ کچھ دنوں بعد ابو بصیر نے اس شخص کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور وہ شخص اپنی داستان سنانے لگا، مولا میں بنو امیہ کے انتظامیہ میں تھا، میں ہر طرح کا ظلم کرتا تھا، ہر طرح کا جبر کرتا تھا، میں مال جو حاصل کیا ہے، دولت حاصل کی ہے، وہ رشوت سے حلال کی ہے، رشوت سے میں نے اکٹھی کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، جبر کے طریقے سے کسی نہ کسی کا مال میں اٹھا کے اپنے پاس جمع کر لیا ہے، مولا اب میرے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو امام نے اس کے سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ جیسے سبتین بھائی یہ جملہ سمجھیے گا، اگر آپ جیسے لوگ ظالموں کا ساتھ نہ دیتے تو ظالم کبھی بھی آل محمد کا حق غصب نہ کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ وہ شخص کہنے لگا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آیا اب میرے لیے کوئی راہ حل ہے؟ میرے لیے یہ جو میں نے غلط کام کیا ہے، یہ جو گناہ کے طریقے سے میں نے مال اکٹھا کیا ہے، اس کی کوئی حل ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایک شرط ہے۔ مولا نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ بندہ پھر عرض کرنے لگا، مولا میرے لیے کوئی حل ہے، مولا میرے لیے کوئی حل ہے، مولا میرے لیے کوئی حل ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے، جو مال آپ نے ظلم سے، جبر سے لیا ہے، اگر اس مال کا مالک زندہ ہے تو وہ آپ اس مال کے مالک کو اگر آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو جس سے جو لوٹا ہے اس کو واپس پہنچاؤ۔ ایک بات، اگر کوئی بندہ جس کا مال تو نے لوٹا ہے اگر وہ بندہ نہیں ہے تو وہ جو مال ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دو، جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے صدقہ کر دو، تاکہ وہ جو کپڑے تیرے بدن پر ہیں اگر وہ بھی دوسرے کے مال ہیں تو وہ بھی دے دو۔ اور جو بھی آپ مولا کا فرمان پیش کر رہے تھے کہ وہ حرام گوشت جو آپ کے جسم سے حرام مال سے آپ کا گوشت بنا ہے، تو اس توبہ کے ذریعے سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھکاؤ کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو مولانا ارشاد فرمایا، جو جسم کا گوشت حرام مال کی وجہ سے بنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے ختم کر دو، اس وقت آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ذرا غور کریں، ایک شخص پوری زندگی مال جمع کرتا رہے اور آخر میں یہ ہو کہ اس کو یہ سارا کام کرنا پڑ جائے، پیسہ واپس لوٹانا پڑ جائے، دولت واپس لوٹانا پڑ جائے، تو یہ کام بہت بڑا مشکل ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اور واقعہ کو ہم اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی طرف، مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب اس نے سر نیچا کیا تو امام علیہ السلام نے اس کی احساس شرمندگی کو دیکھا، تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کام کر لو گے تو پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام تمہاری جنت کا ضامن۔ اللہ اکبر، گارنٹی دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام جنت کا کیا ہے، ضامن ہو رہے ہیں۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے سارا مال جتنا بھی تھا، جو بھی کچھ تھا، وہ مال ان کے مالک کو تھے ان کو واپس لوٹا دیا، جتنا مال جو مالک نہیں مل رہے تھے ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔
हत्ता कि उसने सारा कुछ कुर्बान कर दिया। और उसने अबू बसीर को बुलाया और फरमाया कि मेरे तन पे कपड़े नहीं रहे, वो भी मैंने दे दिए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मुझे कपड़ा दो। उसने अबू बसीर, अब देखिएगा, अब जब वो हर चीज सदका कर देता है, कुछ भी नहीं रहता उसके पास, अब उसने, वो काफी दिन हो गए, जब काफी दिन गुजर गए, ये वो अपने उसी जगह पे इबादत करता रहा और इसी असना में अल्लाह की इबादत करता रहा, और ये अब बीमार हो गया, चलने के काबिल न रहा। और फिर जब ये अबू बसीर ने ये सूरत हाल देखी, बीमार हो गया है, तो जब उसकी मौत ने वक्फा लिया, जब उसकी मौत आई, तो उसी वक्त जब मौत करीब आने लगी, तो उस वक्त उस बंदे ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि ए अबू बसीर, तेरे इमाम ने जो वादा किया था मेरे साथ पूरा कर। जो कुछ भी इमाम ने वादा किया था वो मेरे साथ उसने, यानी जैसे उसकी मौत सामने आने लगी तो उसी वक्त उसको पता चल गया कि मैं जन्नती हूं। और उस वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम को उसने, अबू बसीर ये कहता है कि उसने ये कहा कि तेरे इमाम ने वादा पूरा कर दिया है, तेरा इमाम सच्चा है, और उसने जाके खबर दी है इमाम कि इस तरह वाकया हुआ है। यानी चाहिए, जो पूरा वाकया सुनाने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, वसीला आले मोहम्मद को, तो अल्लाह ताला तौबा जरूर कबूल करता है। जी, बहुत ही उम्दा आपने तशरीह बयान फरमाई। यकीनन ये तौबा जो शख्स मरने से पहले कर ले, यानी जो अपनी मौत के आसार देखने से एक लम्हा पहले भी तौबा कर ले, और मगर शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा करे, तो परवरदिगार मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदके जरूर माफ कर देता है। ख़वातीन हज़रात, ये आज का हमारा मुख्तसर प्रोग्राम था। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कब कौन कहाँ और कैसे मौत के घाट उतर जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, तौबा कर लें, अपने रब को राजी कर लें, और अपने रब को इस तरीके से राजी करें कि परवरदिगार कहे, हाँ ये मेरा सच्चा बंदा है, ये मेरा सच्चा अब्द है। यकीनन अब्द होना एक बहुत बड़ा मकाम है। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार हमें सच्चे दिल से अपने कबल अज़ मौत हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आपके वक्त का किबला बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर भी हम अपने अगले प्रोग्राम्स में आपसे मजीद वक्त मांगते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ख़वातीन हज़रात, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें एक बार फिर से इजाज़त दीजिए। खुदा हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।